बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। आज 14th of August का हमारा स्पेशल शो है जिसमें हम कुछ स्पेशल मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप सबको मेरी तरफ से, पब्लिक न्यूज़ की तरफ से, गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। उम्मीद करते हैं जी आपने रात को सेलिब्रेशन का आगाज़ कर दिया होगा, लेकिन सुबह सुबह आज मैं ऑफिस आ रही थी क्योंकि आज ऑफ है ऑफिस स्कूल्स वगैरह में, सो आज रोज़ हमें खाली मिली, लेकिन रात को मुझे लगता है लाहौरियों ने अच्छी खासी जो कह लें जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया। और वो सेलिब्रेशन हमारी आपको पता है कैसे होती है, सड़कों पे निकल के और सारी चीज़ें, लेकिन कुछ जगहों पे आतिशबाजी या दीगर चीज़ों का भी मुजाहरा किया गया और इसको सेलिब्रेट किया गया। तो हमने सोचा आज सुबह सुबह अपने उन मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे जिन्होंने जो कह लें इस मुल्क के लिए अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। और आज जो हमारे सबसे पहले मेहमान हैं, हम चूँकि चाहते थे कि हम अपने बहुत सारे मेहमानों के साथ आगाज़ करें, लेकिन इनकी शख्सियत ये है कि इनका जो कह लें ना सोलो इंट्रोडक्शन कराया जाए, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। तो तहरीक पाकिस्तान की जहाँ हम बात करते हैं उसमें सियासी इनकलाबात का जितना किरदार रहा है इतना ही कलम का भी रहा है। एक अदीब या शायर का जो कलम है वो कौमों की तकदीर बदल देता है। 18वीं सदी ईस्वी में जब बरे-सगीर के मुसलमानों ने खुद को अंग्रेज़ के तसल्लुत से छुटकारा दिलाना चाहा तो तहरीक आज़ादी शुरू की, तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के दानिश्वरों, अदीबों और शायरों ने अपना अपना किरदार निभाया और भरपूर अंदाज से फ़िक्री और अमली जो जदोजहद है, तकरीर हो, तहरीर हो, उसके ज़रिए तब तक उनकी जारी रही जब तक लोगों को आज़ादी जैसी जो कह लें नेमत ना मिली। अदीबों और शायरों का ये किरदार हमारी जो कौमी तारीख़ का एक बहुत रोशन बाब भी है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, कॉलम निगार हैं, शायर हैं, अदीब हैं। अताउल हक कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बस ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया कि आज के दिन आप आज हमारे सेट पे आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। जश्न आज़ादी है आज, इतने साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे आगाज़ में? जब पाकिस्तान बना है तो मैं उस वक्त 4 साल का था, तो हम अमृतसर में होते थे, बल्कि अमृतसर को जो अमृतसर के लोग हैं ना वो अम्बरसर कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, अम्बरसर। तो हम अम्बरसर से हिजरत करके वज़ीराबाद आ गए। तो वो ज़माना मैंने देखा, यानी जिसको कहते हैं ना अखुवत का, जो अंसारे मदीना से किस तरह उन्होंने सबको अकोमोडेट किया जो थे, तो वहाँ भी ऐसे देखा। वहाँ जो मुकामी लोग थे उन्होंने हम लोगों को, जो लुटे पुटे आए थे बिल्कुल, मसलन मेरे अब्बा जी बहुत बड़े आलम स्कॉलर थे, वो अपने साथ सिर्फ अपनी किताबें लेके आए। वाह। और उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन वज़ीराबाद के लोगों ने हमें बिस्तर फराहम किए, चारपाइयाँ फराहम की। अब अंदाज़ा लगाएंगे वो उस वक्त एक जो अखुवत का मुजाहरा, अखुवत का मुजाहरा किया उन्होंने भरपूर तरीके से। और हमारे साथ उनका, बल्कि मैंने ये देखा कि जिस मोहल्ले में हम रहते थे उसका नाम था गलवाली दरवाज़ा और कूचा लीर चूनिया। कूचा लीर चूनिया, कूचा लीर चूनिया, ठीक है। तो वहाँ बहुत गरीब लोग थे और उनमें ज़्यादातर थे जो जूते बनाने वाले भी थे। और हमारे घर के बराबर में एक करनाल की फैमिली आई हुई थी। अच्छा, वो 2-3 लोग थे और उनमें से एक जो था ना उसका नाम था साबू। साबू, उसकी एक आंख थी। ओके। तो अच्छा, और लड़ाका बड़ा था वो। अच्छा। और मुझे डर था कि कहीं जितना ये लड़ाका है किसी दिन दूसरी आंख से भी महरूम ना हो जाए। तो हमारा घर ऊंचा था, तो इनके घर का सिर्फ जो था ना नीचे बस वो वेड़ा था। ठीक है। और तो ऊपर से मैं देखा करता था कि ये उस जमाने में आप देखें चटनी जो होती है ना वो करते थे रोटी से खाने के लिए। बिल्कुल। तो ये हम सब इस मरहले से गुजरे हैं। आप बच्चों को तो पता ही नहीं कि हमें नहीं अंदाजा हम किन मराहल से गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आप ये देखें अल्लाह के फजल करम से कि वही लोग जो लुटे पुटे आए थे, उनमें से जिन्होंने तालीम हासिल की, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने
آج ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان سب میں وہی لوگ کام کر رہے ہیں. سوری, یہ سگریٹ نوشی کے کرامات ہیں. اچھا, تو وہ وہاں پہ جب یہ لوگ آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھے, آپ یقین کریں. میں نے بیشتر کو دیکھا ہوا ہے, بہت ہی لوئر مڈل کلاس بھی کہہ لیں آپ چاہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ سب لوگ یعنی بہت اونچے مقامات تک گئے. اب لیٹسٹ مثال تو آج ہی کی آپ دیکھیں, یہ ارشد نعیم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی ہے. آج مجھے اتنی خوشی ہوئی جب وہ پرائم منسٹر کے ساتھ وہاں وہ پرچم رسم پرچم کشائی میں موجود تھا وہ, اور پوری قوم نے جس طرح. تو اسی طرح یعنی ظاہر ہے میں نے وہاں سے کیا, 5 جماعتیں پاس کی, اور 6ٹھی میں پھر ہم آ گئے ماڈل ٹاؤن لاہور میں. ٹھیک ہے, یہاں سے میٹرک کیا. اچھا, ہم بھی انہی لوگوں میں سے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی مجھے یاد ہے بار اس کے بعد میں لیکچر لگ گیا, 323 روپے تنخواہ. 323 روپے. ہاں, اور آپ یقین کرو, اچھا ابا جی مجھ سے پیسے نہیں لیتے تھے. عجیب بات, حالانکہ مجھے لاڈلا تھا بڑا, شہزادہ مجھے کہتے تھے. اچھا بارہ, تو وہ 323 روپے مجھ سے خرچ نہیں ہوتے تھے, اور میں مشہور تھا کہ سارے دوستوں کو کہیں بھی ہیں بیٹھے ہوئے تو میں نے بل نہیں دینا کسی. مطلب آپ وہ امیر دوست تھے جس کے پاس ہر کوئی پیسے نہیں ہے تو آپ کر لیں گے اکوموڈیٹ. اور ہمارے دوستوں میں ایک دوست ایسا بھی تھا جو کبھی کسی کو چائے تو کیا پانی بھی نہیں پلاتا تھا. ایک دن ہم اس کو گھیر گھار کر ایک چائے خانے میں لے گئے اور کہا آج ٹاڈے کو چائے پینی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, پلا داں گا. وہ لگے جیسے اللہ خیر کرے کہیں یہ ہمارے ذمہ نہ لگ جائیں جو ان کے حالات ہو رہے ہیں. اب وہ ویٹر آیا تو یہ اس کو بلا نہیں رہے, اور میں کہا جی ویٹر کو بلائیں. ویٹر کو تیسری دفعہ بیچارہ گھوم کے چلا گیا, لیکن وہ پھر میں نے زور سے کہا, میں کہا جی بلاؤ, کی کرتے پہ ہو. پھر اسے آہستہ سے کہتے ہیں ویٹر. وہ جب آیا ویٹر اسے کہتے ہیں چائے پینی ہے. بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خود میں اپنی بھی مثال دے رہا ہوں کہ 323 روپے لیکچرشپ. اچھا, اس کے بعد پھر وہ میں کالج جوائن کر لیا میں نے, 4,500 روپے وہاں سے شروع ہوئی, اور اس کے بعد میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوا, اور اس میں ظاہر تنخواہ اور ہو گئی. اس کے بعد مجھے الحمرا آرٹس کونسل کا چیئرمین بنا دیا گیا. وہاں تنخواہ نہیں تھی. اچھا. لیکن الحمدللہ میں نے اس ساری دنیا گوایا کہ میں نے جتنی دیر میں 8 سال میں رہا تو میں نے وہاں انٹرنیشنل کانفرنسز کروائی. اس کے بعد مجھے انہوں نے پی ٹی وی کا چیئرمین بنا دیا. اب دیکھیں نا, وہ بالکل ایک کچھ بھی نہیں تھا. آہستہ 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 وہاں بھی میں نے الحمدللہ کام کیا. 2 سال بعد میں نے استعفیٰ دے دیا وہاں سے اپنی مرضی سے. پھر کچھ عرصے کے بعد مجھے ناروے میں امبیسڈر لگا دیا گیا. پھر ناروے سے میں تھائی لینڈ میں بھی امبیسڈر رہا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ لٹے پٹے وہاں سے آئے تھے اور جن میں جو ٹیلنٹ تھا انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا انہوں نے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے جعلی الاٹمنٹیں بھی کروائی انہوں نے, اور اس کے علاوہ ایک طبقہ بھی ہم پر مسلط ہو گیا. اور یہ طبقہ جو ہے میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا, مجھے آپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. میری طرف سے نہیں, مجھے تو خود اجازت نہیں ہے. تو یہ اجازت والا معاملے میں تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے سر. تو نتیجہ یہ کہ قائد اعظم نے جو خواب دیکھا تھا نا کہ یہ قوم وہاں تک پہنچے گی, بہت آسانی سے پہنچ سکتی تھی جو رستہ انہوں نے بتایا تھا. لیکن یہاں کچھ تین طبقے ہیں جن کو میں کہتا ہوں ذمہ دار. بالکل. اور وہ 3 طبقے ملا کے پھر ایک طبقہ بن جاتا ہے. ایسے ہے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگ وہ ترقی نہیں کر سکے. اور آج بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں. آج بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں, لیکن
اب دیکھیں نا آج کل کس قدر جو غریب آدمی ہے, میں تو سچی آپ کو ایک بات کہوں میں کہ میں جب یہ میرا ڈرائیور مجھے گاڑی پہ لے کے آتا ہے نا, یا جو میرے گھر کی جو میں معاون کہتا ہوں, میں ملازمہ کہتے ہوئے میرا جی نہیں چاہتا, ہاں اسے میں کام کرتے دیکھتا ہوں میں, تو میں اپنے آپ کو ظالم محسوس کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں ہوتے ہیں, ڈرائیور بھی ہوتے ہیں, میڈ بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو پورے رائٹس ملتے ہیں. یعنی میں جب امریکہ میں تھا تو وہاں جو ڈرائیور تو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پل جاؤ, ہاں بالکل. اچھا وہاں برتن بھی خود ہی لوگ صاف کرتے ہیں, خیر وغیرہ وغیرہ. تو وہاں وہ میں نے دیکھتا تھا کہ جو ٹیکنیشین کو بھی بلایا نا وہ کار پہ آتا تھا اپنی. اسی طرح جو مزدور ہے فرض کریں, اس کو جو 2-3 اس کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہے ہر انسان کی, جی جی, کھانا ملے, رہائش ملے, اور ان کی ایک اور بھی ہوتی ہے کہ وہ پینے پلانے کو بھی ملے. وہ ان کی یہ تینوں ضروریات پوری ہو جاتی تھی, وہ بڑی خوشی سے کام کرتے تھے. ہمارا تو مطالبہ ہے صرف روٹی کا, عزت سے روٹی کھائیں. وہ بھی نہیں ملتی ہے سر, وہ بھی نہیں ملتی. میں نے ایک لکھا تھا ایک مزاحیہ کہ ایک غیر ملکی سیاح کا سفر نامہ لاہور. اگر کوئی غیر ملکی لاہور آئے اور واپس جا کے سفر نامہ لکھے تو وہ کیا لکھے گا؟ تو وہ پھر میں نے اپنی طرف سے, یعنی وہ کہتا ہے کہ جی یہاں میں پاکستان میں آیا تو ہر شخص عزت کی روٹی کی بات کر رہا تھا, مگر میں نے کسی کو کھاتے نہیں دیکھا. اچھا کہتا ہے میں وہ گانا سننے کے لیے گیا تو میں نے اسے کہا تم اتنی خوبصورت ہو تو تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ کہتی مجھے فلموں میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, اللہ یہی عزت کی روٹی دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر مجھے ایک بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد واپس آؤں گی اور جناب ہمارے مہمان اور بھی ہمیں جوائن کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. فائقہ ریاض ہمارے ساتھ موجود ہے. جناب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آج کے دن کے موقع پہ سوچا کہ جنہوں نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور ابھی آپ کو پتہ ہے پیرس اولمپکس کی ہم بات کر رہے تھے, ارشد ندیم کے ہر طرف چرچے ہیں, ہمارے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہاں پہ گئے, بہت سارے تو نہیں, بہت کم تعداد میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن تھی, لیکن اس میں فائقہ بھی شامل تھیں, اور فائقہ نے 100 میٹر دوڑ میں حصہ لیا تھا اس ریس میں. سو فائقہ تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کس دوڑ میں حصہ لیا تھا؟ 100 میٹر ریس میں. اچھا ہاں جی, انہوں نے حصہ لیا تھا. فائقہ کیسا لگ رہا ہے پیرس اولمپکس کو؟ میں ابھی آپ کل ہی واپس آئی ہیں, آپ نے بتایا کلوزنگ سیریمنی کے لیے بھی وہاں پہ موجود تھی. جی وہاں کلوزنگ کے لیے انہوں نے فلیگ بیریئر کے لیے مجھے روکا تھا کہ فلیگ پکڑنا ہے, اس لیے میری فلائٹ آگے کر دی تھی انہوں نے. زبردست. تو کیسی فیلنگ تھی؟ بہت اچھی فیلنگ تھی. سب سے زیادہ جو مزہ آیا نا وہ اس میں یہ تھا جب ارشد بھائی کو میڈل مل رہا تھا اور میرے سامنے مل رہا تھا, اور پورے اسٹیڈیم میں پاکستان کا نام تھا اور پاکستان کا جھنڈا بلند ہو رہا تھا, اور یہ چیزیں میں نے لائیو دیکھی ہیں ماشاءاللہ. اور وہ آپ کے گوز بمز جو ہوتے ہیں نا, بہت زیادہ اس ٹائم رونا آ گیا تھا, اور میں ویڈیو بنا رہی تھی اور ویڈیو خراب ہونے لگی تھی کہ مطلب یہ, کیونکہ نیوز والوں سب مانگ رہے تھے ویڈیوز وغیرہ, سب کانٹیکٹ کر رہے تھے مجھ سے, تو وہ ویڈیو بھی ضروری تھی. بٹ وہ جب ترانہ بج رہا تھا پاکستان کا تو اس ٹائم فیلنگز ہی کچھ ڈفرینٹ تھی. پاکستان کی ریپرزنٹیشن اتنے بڑے ایونٹ میں کرنا, جہاں پہ آلریڈی بہت کم لوگ گئے ہیں پاکستان کی طرف سے, یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تھوڑا سا اپنی ریس کے حوالے سے بتاؤ جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. یہ بہت زیادہ آنر کی بات تھی کہ اولمپکس میں اپنے کنٹری کو میں ریپرزینٹ کر رہی تھی, جہاں سے اوور آل صرف 7 ایتھلیٹس پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, اور اولمپکس اولمپئن نام کے ساتھ لگ جانا یہ بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ میرا فرسٹ انٹرنیشنل ایونٹ تھا, میرے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا اور نہ میں نے اتنے ایونٹس کھیلے ہوئے تھے. تو جب میں گراؤنڈ کے اندر انٹر ہوئی تو بہت زیادہ کراؤڈ تھا وہاں پہ, اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا, تو میں ویسے ہی ایک دم سے نروس ہوئی کہ میں نے کبھی اس طرح کراؤڈ دیکھا نہیں تھا, کیونکہ میں نے بہت کمپٹیشن کم کھیلے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ مجھے تھا کہ میں اپنا بیسٹ کر کے آؤں گی, اور میں نے اپنا پرسنل بیسٹ کیا.
کوئی بات نہیں کوالیفائی راؤنڈ فائنل میں نہیں کر سکی لیکن اپنا بیسٹ دے کر اور ریپریزنٹیشن اٹسیلف میں نے کہا بہت بڑے آنر کی بات تھی. زبردست. سائقہ ہم آپ سے اور بھی گفتگو کریں گے. عطاء الحق قاسمی صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہے. سر ہم تحریک پاکستان کی بات کرے تھے اور ابھی آپ نے پچھلے بات میں بھی اپنی موجودہ صورتحال کو ضرور ریلیٹ کیا, لیکن ہم اس تحریک کے اندر ادیبوں شاعروں کے کردار کے حوالے سے بھی اگر بات کریں. میری زبردست خواہش رہی تھی کہ کاش میں اس زمانے میں جوان ہوتا اور میں بھی کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو کے بہت کم ادیبوں نے اس میں حصہ لیا تھا, بہت کم ادیبوں نے. البتہ پنجابی شاعروں نے اس میں بہت اچھے لکھے تھے اس میں. اور لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو پاکستان کا جو تصور تھا یا سر سید سے اس کے بعد اقبال تک آتا ہوا تو یہ ادیبوں ہی کے ذہن کی یہ تھی. تو بہرحال یعنی اس میں یہ ہے کہ اس طرح نہیں حصہ لیا گیا. دیکھیں نا ادیب کا کام ہوتا ہے ذہن سازی. بالکل ٹھیک. تو ذہن سازی تو میں اگر سچ پوچھے نا تو آج بھی اس طرح ہمارا ادیب نہیں کر رہا ذہن سازی جس طرح کے کرنا چاہیے. کیا وجہ اس کی سر؟ اس کی وجہ میرے خیال میں کچھ ادیب جڑے نے کھا پی کے پھٹ گئے نے. اچھا وہ میں اب صحیح بات کہہ رہا ہوں نا, یعنی وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے فادر کیا تھے پاکستان بننے سے پہلے اور آج کیا ہیں. جو ہمارے لوگ وہاں رہ گئے ہیں وہ کن حالات میں رہ رہے ہیں, ہم کن حالات میں رہ رہے ہیں, یہ ان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ سوال اٹھانا جو ہے نا وہ تو بہت اچھی بات ہے, سوال تو ہمیں اٹھانا چاہیے. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تحریک پاکستان کے بعد جب ہم پاکستان بنایا پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ تمام جو جائیدادیں تھیں جو انگریزوں نے زمینیں تھیں اپنی وفاداری کے صلے میں عطا کی تھی جاگیرداروں کو, اور بظاہر روحانی لوگوں کو, وہ کوئی روحانی لوگ نہیں تھے. یہ جتنی گدیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ بس گدیاں ہی ہیں, اور انہوں نے انگریز کے ساتھ پورا تعاون کیا تھا. تو انڈیا نے بہرحال یہ پہلا کام یہ کیا, انہوں نے جاگیرداری ختم کر دی. اب دیکھیں اگر ہمارے ملک سے بھی جاگیرداری ختم ہو جاتی تو کیا ہر اسمبلی میں یہ جاگیردار ہماری نمائندگی کرتے؟ شرم نہیں آتی ہمیں اس بات پہ کہ بجائے اس کے کہ ہماری نمائندگی جو ہے وہ کرے جس کو ہمارے دکھوں کا, ہماری تکلیفوں کا احساس ہو, جسے ہماری نمائندگی وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کیفیت سے گزرے ہی نہیں ہیں جن کیفیت سے ہم گزرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہوا, ایک غلط کام ہوا یہ. اس کے علاوہ پھر چلیں جتنی بات میں کر سکتا ہوں اتنی تو میں کروں نا, کہ مذہب کو بھی استعمال کیا گیا ان طبقوں نے جو تسلط چاہتے تھے اپنا یہاں. چنانچہ یہ مختلف آپ کو نظر آئیں گے لوگ, یہ بوقت ضرورت ان سے بیان لے لیے جاتے ہیں, بوقت ضرورت یہ محاذ بنا لیتے ہیں, بوقت ضرورت یہ ہڑتال کرا دیتے ہیں, بوقت ضرورت. جب یہ بوقت ضرورت والے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا, تو ان لوگوں نے بھی اپنا بہت برا کردار ادا کیا. اس کے علاوہ اگر ہم اس طرف آئیں, لیکن یہ تو بڑے ہیں, یہ تو بہت بڑے فیکٹر ہے. باقی میرے خیال میں ہمیں پاکستان کی اہمیت کے بارے میں زیادہ ہاں ایک اور بات, اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہو نا, میں سب سے پہلے یہ جو آپ کو اسکولوں میں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے نا, یہ تو میں ختم کر دوں امیجیٹلی. بالکل غلط تاریخ بتائی جا رہی ہے آپ کو, بالکل چیزوں کو ڈسٹارٹ کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے, یعنی ان لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے اس میں جو ہیرو نہیں تھے بلکہ وہ ویلن تھے. تو اس لیے بہرحال بہت کچھ ہیں چیزیں کرنے والی, لیکن اب جو ہے نا میں ایویں چھوٹی جی مثال دے لگا میں کہ اب ارشد نعیم بیچارہ ایک بہت غریب طبقے کا آدمی, اس نے محنت کی اور آج اس کو اتنی عزت ملی ہے. تو اگر ہم سب لوگ جو گرمبل کرتے ہیں
کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں جیسی بھی ہے, یہ تعلیم بھی کوئی بس اس پہ تو میں آپ کو ایک پورا الگ سے سوال کروں گی. بس تعلیم دلائیں, ان کی تربیت کریں. تربیت سب سے زیادہ اچھی جو ہوتی ہے نا وہ گھر کی ہوتی ہے. جو ہے نا ماہرین نفسیات وہ کہتے ہیں کہ بچے کی شخصیت 7 سال تک مکمل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. اس کے بعد ساری عمر وہ وہی رہتا ہے جو گھر میں اس کی تربیت ہوئی ہے نا, اس سے نکلنا اس کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی شخصیت کا دوسرا فیکٹر جو ہے وہ تعلیم ہوتی ہے. تیسرا فیکٹر اس کی اپنی کمپنی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے نا ایک شخص کی تکمیل کرتے ہیں مکمل طور پہ. تو ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے ہمارے پیرنٹس ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ, اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ. مسئلے. یہ نصاب والا سوال میں آپ سے ضرور کروں گی. فائقہ مجھے اب یہ بتائیں کہ ابھی جیسے آپ نے خود کہا کہ 7 ایتھلیٹس سے جو ریپرزینٹ کر رہے تھے پاکستان کو, ظاہر ہے یہ بہت کم تعداد ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے تھے. آپ نے کیا چیز فیل کی وہاں جا کے کہ وہاں پہ جو دیگر کنٹریز یا دیگر ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے یا بچے آئے ہوئے تھے, ایتھلیٹس آئے ہوئے تھے, ان کے اندر کیا ایسی چیز تھی, ان کو سپورٹ سسٹم ان کا اچھا تھا؟ جب آپ لوگ یہاں سے گئے آپ لوگوں کو کیا چیلنجز رہے؟ جب ہم یہاں سے گئے کافی ہڈلز پیش آئی تھیں, کیمپس بہت لیٹ لگا تھا. جو باقی کنٹریز کے ممبرز ہیں ان کے جب پتہ لگتا ہے کہ مطلب اب نیکسٹ اولمپکس اب پتہ ہے کہ امریکہ میں ہونی ہے, وہ ابھی سے 4 سال پہلے ہی کیمپس لگا دیتے ہیں پلیئرز کو. بے شک جس نے جانا نہیں جانا, لیکن وہ پہلے ہی کیمپس لگا دیتے ہیں, ان کو فل فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب جیسے ہمارے ایک شوز ہی ہمارے 80,000 تک آتے ہیں. ہمارے پاس ہماری سیلری اتنی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس کو لے سکیں, تو ہمیں بہت مشکل سے ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے. جیسے انہوں نے بات کی کہ ارشد ندیم اتنے سے تھے, ان کو اب فائنینشلی طور پر سپورٹ کیا جا رہا ہے, پہلے ان کو نہیں کیا گیا, پہلے بالکل بھی نہیں تھا. کوئی پتہ نہیں, بے شک 2 ہفتے تک وہ بھول جائیں سب, اب بھی وہ ان کا ایک مقام ہے. قاسمی صاحب آپ جو جوتوں کے حوالے سے سوال کرے تھے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جوتے جو ہیں وہ تو اس سلسلے میں تو ہم پوری طرح خود کفیل ہیں, اس کی تو ہمیں کبھی کمی نہیں محسوس ہوئی. یہ پتہ نہیں تم کیسے کہہ رہی ہو کہ وہ 80,000 کے جوتے ہیں. وہ ہمارے رننگ شوز ہوتے ہیں جس پہ ہم نے ٹریک کے اوپر بھاگنا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ نہیں آپ کو دیتی؟ نہیں. میری ابھی تک میری ایک ہی جاب ہے لیسکو میں, وابڈا لیسکو کی میں کھیلتی ہوں, امپلائی ہوں. اسے سے مجھے بس سیلری آتی ہے جو کہ صرف 40,000 ہے پر منتھ. اب 40,000 پر منتھ اگر میں وہ ایک اسپائکس لینے کے لیے استعمال کر لوں گی تو میں اپنی باقی ڈائٹ وغیرہ یہ کیسے اپنے آپ کو مینیج کروں گی؟ میرے پاس کوئی اسپانسر نہیں, کچھ نہیں. گورنمنٹ مجھے اتنا سپورٹ نہیں, مطلب جیسے اب ارشد بھائی کو اتنا کچھ اسپانسر ہو رہا ہے, اتنا کچھ مل رہا ہے, اب آ کر جب انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے, اگر پہلے ہی ان کو یہ ساری اچیومنٹ شاید ان کی بہت پہلے ہو جاتی بہت ساری ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پچھلے اولمپکس جیسے انہوں نے ٹوکیو کھیلے 5th پوزیشن تھی. بیٹے یہ تھوڑا سا کرو, یہ 40 میٹر کی دوڑ تھی, 100 میٹر. تو تم اس سے بھی آگے تو نہیں نکل گئی؟ یہ جو ارشد ندیم کی فائقہ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اب ان کو اتنے انعامات دیے جا رہے ہیں, ان کو انکریج کیا جا رہا ہے, لیکن فائقہ کی بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر یہ سپورٹ جو آپ ان کو آپ دے رہے ہیں, اس طرح کے بہت سارے پلیئرز ہیں, ان کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہے. اپنے کھلاڑیوں کو اون کریں جی, یہ بڑا ضروری ہے. اگر یہ 7 کھلاڑی اس بار گئے ہیں تو اگلے 4 سال بعد جو اولمپکس ہونے والے ہیں اس میں پاکستان کی تعداد سے زیادہ ہونی چاہیے. سو اس نوٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. جی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, فائقہ ریاض ہیں, عطاء الحق قاسمی صاحب ہیں, اس کے ساتھ شیر عباس ہیں. فائقہ مجھے یہ بتائیں اب کیا پلان ہے, کیا سوچا ہے آگے, کون سے ایونٹس ہیں جن کی تیاری ہو رہی ہے؟ اب ایکسپیرینس تو میرے پاس کچھ آ گیا اولمپکس کھیل کے کافی زیادہ, انشاءاللہ اس کو میں اپلائی کروں گی جو میں نے وہاں پہ سیکھا. آگے اکتوبر میں ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ہے سیف کی, جو کہ انڈیا میں ہو رہی ہے, انڈیا والے کروا رہے ہیں.
تو انشاءاللہ اس کی تیاری کر رہی ہوں. اس کے بعد نومبر میں انڈور ہے گیمز, ایشین انڈور گیمز. انشاءاللہ جو میں نے پیچھے غلطی کی ہے, جو میں نے وہاں سے سیکھا, اپنی ٹریننگ میں اپلائی کروں گی اور انشاءاللہ اپنا بیسٹ کروں گی. اور اچھا, ٹریننگ کہاں پہ کر رہی ہو؟ پنجاب اسٹیڈیم میں. کیسی فیسلٹیز ہیں, کیسے کوچز ہیں, کیسے ٹرینرز ہیں؟ کوچ تو میرے اپنے ہیں جو کہ ساہیوال میں رہتے ہیں, انہی سے میں ٹریننگ شیڈیول لیتی ہوں اور کرتی میں یہاں پہ ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی مرضی پڑھ لو, کچھ بھی کر لو, جب تک ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہیں پہ ہمیں جاب بھی نہیں مل سکتی. وہ ایکسپیرینس ضرور مانگتے ہیں. تو میرے پاس لیک آف ایکسپیرینس تھا, جو کہ میرے پاس اگر ہوتا تو میں انشاءاللہ اولمپکس میں اور اچھی ریس لگا سکتی تھی. اب مجھے ایکسپیرینس کافی ہوا. ایون میں یہاں ٹریننگ بھی کرتی ہوں نا, تو میں اکیلی ہوتی ہوں. مجھے 5-6 مہینے ہو گئے تھے کہ کمپٹیشن بھی نہیں ملا تھا. اگر کمپٹیشن ملتا ہے تو پھر ایکسپیرینس آ جاتا ہے, کانفیڈنس کافی آ جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ میں نے کمپٹیشن کھیل لیا, اب میں اور کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں, انشاءاللہ آگے اچھا پرفارم کروں. آپ کے ساتھ اور کتنی لڑکیاں ہیں؟ میں اکیلی ٹریننگ کرتی ہوں. اکیلی ٹریننگ کرتی ہوں, تو آپ کے ساتھ اور لڑکیاں نہیں ہیں؟ اچھا, تو باقی جو بہت ساری بچیاں ہیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ کے اسپورٹ کو فالو کر رہی ہیں, ان کے حوالے سے کیا کرو گی, انکریج کرنے کے لیے کیا کہو گی؟ کچھ کافی زیادہ جو کہ میں اکیلی ٹریننگ کرتی ہوں نا, تو مجھ سے امپریس ہوئی ہیں کہ لائک میں اکیلی ٹریننگ کر کے یہاں پہ پہنچ رہی ہوں. تو میں یہی کہوں گی کہ اکیلا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, اگر گروپ میں ہو پھر بھی ٹھیک ہے. اپنی محنت جو ہے نا کنٹینیو کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو بھی بتاؤ کہ میں اکیلی ٹریننگ کرتی ہوں, مجھے اور لڑکیاں چاہیے اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے, تاکہ میں ان کو ٹرین کر سکوں, ان کو اپنا کمپٹیشن بنا سکوں. کمپٹیشن ایک کوئی ساتھ مطلب کوئی لڑکا بھی ہو جائے نا, تو باہر کے ایتھلیٹ جو ہیں ہمارے لڑکوں کے مقابلے میں ہی ہیں. ظاہری بات ہے, وہاں کا بہت زیادہ فیسیلیٹی ہوتی ہیں کافی زیادہ. تو اگر کوئی میرے ساتھ کوئی لڑکا بھی اسٹارٹ پہ بیٹھا ہونا, اس کے ساتھ میں نکلوں گی تو میری خود بخود اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. انشاءاللہ میں اس پہ ورک کروں گی. انشاءاللہ. گڈ لک فائقہ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. فائقہ ریاض ہمارے ساتھ موجود تھی, شیر عباس ہمارے ساتھ ابھی ہیں, اور اس کے ساتھ عطاء صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی موجود. ان سے تو ہم گفتگو کریں گے. مجھے کوئک بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ پبلک. آگے جی ہمارے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, اور آج 14 اگست ہے. ہم پبلک نیوز پر گڈ مارننگ پبلک کا اسپیشل شو کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے, کنٹریبیوشن ان کا اتنا زبردست ہے. تو ابھی جن مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کروانے والی ہوں, ہمارے ساتھ جی سنگ تراشی کی اگر تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت صدیوں پرانی ہے, اور اگر یوں کہا جائے کہ پہلی تحریر اور پہلی تصویر سنگ تراشی کے ذریعے ہی سامنے آئی تھی, یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. اور جب ہم مجسمہ سازی کی بات کرتے ہیں تو یہ سنگ تراشی کی ایک ایڈوانس شکل آپ اس کو کہہ لیں. آج ہمارے ساتھ جی معروف مجسمہ ساز ہیں منصور زبیری صاحب, آپ یہ موجود ہیں, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ بہت شکریہ جی, بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ کہ آپ آج کے دن ہمارے ساتھ ہمارے لیے تشریف لائے. اس کے ساتھ میں آپ سے گفتگو تو کروں گی. ہمارے ساتھ جی عائشہ سرور موجود ہے, پہلے بھی ہمارے شو کا حصہ بنی ہے. شی از اے سرٹیفائڈ شیف, 9 سالوں سے یہ ایز اے شیف کام کر رہی ہیں, مختلف جگہوں پہ کنسلٹنسی بھی دیتی ہیں, اور ہمارے سیٹ پہ بھی آج آئی ہیں. تھینک یو ویری مچ عائشہ. یو موسٹ ویلکم. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. عائشہ آج 14 اگست ہے, اس کے لیے آئی ایم ریئلی گلیڈ اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو کہ آپ آج کے دن بھی آئی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کے کچن میں کیا بن رہا ہے؟ So today we are making independence theme کے cupcakes. Oh wow. Yeah, with green and white frosting. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ڈیکور کریں گے and then we're gonna enjoy it. لولی. اور آج ہم 14 اگست کی مناسبت سے بنا رہے ہیں, رائٹ؟ سو تھوڑا سا جلدی سے کوئکلی اس میں جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ بتا دیں, اور پھر پروسیس آپ شروع کریں گی تو میں مہمانوں سے گفتگو کروں گی. اچھا, سو کپ کیکس بنانے کے لیے ہمیں بہت بیسک انگریڈینٹس کی ضرورت ہے, لائک فلاور, کیسٹر شوگر, آئل, ملک, ساتھ میں بیکنگ سوڈا, بیکنگ پاؤڈر اینڈ 1 ایگ. اس کو ہم مکس کریں گے اور 180 ڈگری سیلسیس پر 20 منٹس کے لیے اس کو بیک کر لیں گے. پھر اس کی بنائیں گے ایک مزیدار سی فراسٹنگ وائٹ اور گرین کلر کے اندر. وی ہیو اے چلڈ وپنگ کریم ود اس. ساتھ میں آئسنگ شوگر کو انکارپوریٹ کریں گے, اس کو بیٹ کریں گے اور بہت خوبصورت سی پائپنگ کریں گے. زبردست. عائشہ آپ اپنا جو پروسیس ہے اس کو اسٹارٹ کریں. مین وائل مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, منصور صاحب آپ سے ذرا میں جاننا چاہوں گی, آپ کا جو ایک آرٹ ہے یا جو ایک آپ کی کوالٹی ہے آپ کے آرٹ کی, ڈیفینیٹلی یہ بہت پرانی ہے, اور آپ نے اس آرٹ پہ اتنا زیادہ کام کیا ہے. تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ آج کے دور میں مجسمہ سازی جس کی ہم بات کریں, اور جس طرح سے آپ نے مختلف چیزیں بنائی ہیں, اسکلپچرز بنائے ہیں, جس میں ہم ٹینک کی بات کر رہے ہیں, سپاہیوں کی بات کر رہے ہیں, کیسا ایکسپیرینس, اور اب آپ کی آرٹ
آپ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم ایک ہوتا ہے مجسمہ جی اور ایک ہوتا ہے بت. بالکل ٹھیک ہے. بڑا عجب سا کانسیپٹ ہے کہ بہت جگہ یہ کہا گیا ہے, کہتے ہیں کہ مجسمہ سازی یہ حرام ہے, بالکل کہتے ہیں نا, اور توڑ پھوڑ مچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ بت پرستی کا نہیں ہے, ایجوکیشنل ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجسمہ ایک اگر بناتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ جو ہمارے آج کے بچوں کو نہیں معلوم, پاکستان بنا یا اس سے پہلے کے جو بھی ہیروز رہے ہیں وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے, ویپنز کیسے ہوتے تھے, رہائش کیسی ہوتی بالکل تھی, ٹھیک. ان کو یہ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا فرق ہے مجسمہ سازی میں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ایک عجیب سا بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن, دنیا بن گئی. اب آیا انسان بنانے کا کہ انسان تخلیق کیا جائے. تو کیا کیا؟ مٹی منگائی, گوندھا گیا. ایسے ہی ہوا تھا نا, بالکل. اور اس کے بعد وہ مٹی سے انسان کو تخلیق کیا گیا. ایسے ہی ہم اصل میں سوچتے بہت نیرو سوچتے ہیں, بہت چھوٹا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ہم پازیٹیولی اپنے آپ کو وہ کریں تو میرا خیال ہے کہ اتنا وہ نہیں ہے. ہاں, ہم اس پہ اعتراض ضرور ہونا چاہیے, کرنا بھی چاہیے کہ فرض کریں کہ میں اسکلپچر بناتا ہوں, کوئی بھی فگر بناتا ہوں اور اس کو ہی خدا مان لیتا ہوں اور اس کو ہار پہناتا ہوں اور عبادت کرنے لگتا ہوں, یہ کانسیپٹ غلط ہے. لیکن مجسمہ سازی ایجوکیشنل بہت اچھا ہے اگر آپ اسے دیکھیں, دیکھا جائے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہاں سے تو مجسمہ سازی شروع ہوئی. ٹھیک ہے. سنگ تراشی تو بعد میں آئی. بالکل ٹھیک ہے. پتھر تو جب اسٹون ایج تھی اس وقت, ٹھیک ہے. ورنہ پہلا اسٹارٹ مٹی سے ہوا تھا, پتھر سے نہیں. منصور بھائی خدا غلامی, جو سنگ تراشی ہے یہ جو چٹانوں میں جو بنے ہوئے ہیں بدھا کے اور پرانے, یہ تو بہت ہی پرانے, ہزاروں سال پہلے کے ہوئے. کتنے پرانے ہوئے. دنیا تو بعد میں بنی ہے نا. نہیں, لیکن آپ پہاڑ تو بعد میں بنے. بہت پیچھے چلے جائیں نا آپ, پہاڑوں کے اندر یہ جو سنگ تراشی ظاہر ہے اسی وقت شروع ہوئی تھی اسٹون دور میں. ٹھیک ہو گیا. اس وقت تو وہ جو تراشتے تھے وہ بھی پتھر کے. یہی میں تو اب مجھے بتائیں کہ اب آپ کی جو آرٹ ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں, کس طرح سے آپ کو لوگ اکنالج کر رہے ہیں ود دا ٹائم؟ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے کم از کم اتنا تو. کیوں نہیں کرتے؟ وہ بت وہ الگ چیز ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجسمہ ظاہر ہے یہ تو ٹھیک ہے نا, concept ہے. اسٹیچو ایک الگ ہے, اسکلپچر ایک الگ چیز. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. منظور صاحب ابھی تک ہمارے ہاں اتنی جہالت ہے کہ جب میں چیئرمین تھا الحمرہ کا تو میں نے اس کے بالکل سینٹر میں نا اقبال کا مجسمہ بنوانا چاہا میں نے. تو مجھے کہا گیا کہ جی یہ مولوی حضرات شور مچائیں گے, یہ کریں گے. میں نے کہا مچائیں, میں نے تو بنوانا ہے. اب وہ بنا اور الحمرہ کی پہچان ہی اب وہ ہے. اب سب لوگ وہاں آ کے نا بالکل تصویریں بنواتے ہیں اور مولوی حضرات چپ کے پاس سے گزر جاتے ہیں. کئی ایک کو تو میں نے تصویریں بنواتے ہوئے. اچھا قاسمی سے جی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے بابا ذہین شاہ تاجی. جی جی, ان کا کانسیپٹ ہی الگ تھا. جی 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 جی, بالکل الگ کانسیپٹ تھا ان کا. تو مولوی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بہتر کہ آپ اعتراض کریں, آپ اپنے پڑوس میں جا کے پوچھیں کہ کسی نے کچھ کھایا پیا, کوئی پریشان تو نہیں. یہاں سے اسٹارٹ لیں نا. ہاں مطلب جو بیسک چیزیں ہیں اس پہ, ہاں اس پہ غور کیا جائے. سوری لیکن یہ ایسا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا قاسمی صاحب میں نے لیکن نا ایک میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں میں کہ اب تو مولوی جو ہیں بہت سارے, آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں, وہ خود بت بنے ہوئے ہیں اور لوگ سجدے کر رہے ہیں ان کو. ٹک ٹاک دیکھیں آپ. بالکل ہے. ہاں بالکل وہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو بت کے ساتھ ہوتا ہے. اینی ہو آپ کچھ. میرا سوال آپ, اب میں چونکہ ہم تحریک پاکستان کا ہم نے ذکر کیا, اس میں ادیب و شاعروں کے کردار کے, میں موجودہ دور میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کے نزدیک ایسے کوئی ادیب شاعر لوگ موجود ہیں جو موجودہ دور کے مسائل ہوں, اس کے ایشوز ہوں, چیلنجز ہوں, اس کے ساتھ ریلیونٹ ہیں, کام کر رہے ہیں, تاکہ ظاہر ہے ایک وہی آپ نے کہا نا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں ادیب یا شاعر؟ آپ کا یہ سوال بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو پھر بات ہی نہیں بنتی نا. اچھا, اور کافی میں پڑھتا رہتا ہوں افسانے, شاعری, کیونکہ افسانہ تو میرا فیلڈ نہیں, شاعری ہے, ڈرامہ ہے میرا. تو وہ ڈرامے بھی ایون میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ذہن سازی کرنے والے لوگ موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن کوئی کسی طرح کا ذہن بنا رہا ہے, کوئی کسی طرح کا ذہن بنا رہا ہے. لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ رائٹر جو ہوتا ہے نا, وہ جب ایک تخلیق کرتا ہے نا, تو تخلیق میں سے جتنے پہلو بھی نکلیں گے میں نہیں سمجھتا کہ وہ منفی ہوں گے. ہاں, اس میں سے بہرحال اگر آپ کو اختلاف بھی ہوگا کسی سے, لیکن وہ اختلاف بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے, نعمت. اچھا قاسمی صاحب, یہ میں آپ سے اور پھر بھی بات کری تھی کہ اب چیزیں بڑی مختلف اس طرح سے ہو گئی ہیں, جہاں ہم ڈیجیٹل دور کے فائدوں کی بات کر رہے ہیں. جیسے میں نے اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے, کوئی چیز پڑھنی ہے, مجھے آن لائن اویلیبل ہے, لیکن اس کے ساتھ سے جو کرٹیسزم ہے وہ اب بہت زیادہ ہے. آپ کی انٹینشن اچھی ہے یا بری ہے وہ تو ایک الگ بات ہے, ہم نے لوگوں کو باتوں سے ان کو پکڑنا, ان کو جج کرنا, ان کے عقیدوں پہ بات کرنا, ان کی ہر چیز پہ کوشچن کرنا بڑا آسان کر دیا ہے. اور یہ چیزیں ہم موجودہ دور میں بھی دیکھیں یا پہلے لوگوں میں بھی دیکھیں, بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ نا افسوس اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ تخلیقی اعتراض کرتے ہیں تو پھر تو ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے. یہ تو ذاتیات کے حوالے سے ہوتے ہیں, اور پھر ان کی جو لینگویج ہوتی ہے اس کا ادب کی کسی صنف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بالکل, وہ تو ڈائریکٹ شروع ہوتے ہیں حملہ کرنے, اور کچھ نہیں دیکھتے, وہ تباہی مچاتے ہیں وہ ساری کی ساری. لیکن اس کے باوجود اب بھی جو ایک پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے وہ آپ کو ہمارے ادب میں ملے گا, اور بہت لوگ لکھنے والے موجود ہیں. اچھا, وہ آپ نے شاید مجھ سے پوچھا تھا یا پوچھنا تھا اس کے بارے میں, پاکستان کے جو ادب تخلیق, وہ میں نے پوچھا تھا آپ سے. اچھا, ہاں جی بالکل, نصاب کے بارے میں میں نے پوچھنا تھا کہ جو نصاب ہم نے پڑھایا جا رہا ہے اب اسکول کالجز میں, اس نصاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میرے بس میں ہو تو میں بند کر دوں, لیکن کیا چیزیں ہیں جو ہمیں بہتر کرنی ہے؟ ہمیں جو ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے اسکولز میں, کالجز میں, کیا وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے یہ سب ہوا تھا؟ ہرگز اس طرح نہیں ہے. دیکھیں, ہمیں تو پڑھانا یہ چاہیے کہ 47 میں پاکستان بنا, اور اس کے ساتھ ہی جو جاگیردار تھے, وڈیرے تھے, یہ جو تھے اپنا گدی نشین تھے, یہ قابض ہوئے. اس کے بعد مارشاء اللہ لگنے شروع ہوئے, لیکن ہمیں نہیں بتایا جاتی یہ بات, اس طرح نہیں بتائی جاتی بالکل, بلکہ ان چیزوں کے مارشل لاؤں کے فوائد بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کرپٹ سیاستدانوں کو, وہ جو کرپٹ سیاستدان تھے نا, انہی میں سے یہ سب سے کمزور تھا ایک فیروز خانون, اور گوادر کی بندرگاہ اس نے لی تھی. اس کے علاوہ یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں, انہوں نے جو قیدی ہو گئے تھے ہمارے 71 میں, ان کو واپس لانے والے بھی یہ تھے. انہی کرپٹ سیاستدانوں نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی تھی. انہی میں سے ایک نے وہ پھر آن کر کے بھی دکھا دیا تھا. تو یہ جو مطالعہ پاکستان ہے یہ بالکل یکرخا ہے, اور یہ
हमारे जहनों को ख़राब करने वाला है, मैं आपसे पोल्यूट करता है ये। और भी सवाल करूंगी, चूँकि मंसूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। किचन में से मुझे कुछ बीट करने की आवाज़ आ रही है, आयशा को मेरी बिल्कुल आवाज़ नहीं जा रही, तो मैंने ब्रेक लेनी है। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, आयशा से पूछूंगी क्या प्रोग्रेस है उनके किचन में। नहीं, आयशा जो बना रही हैं जी वो हमें खिलाएंगी। बिल्कुल खिलाएंगी, ऐसा ही है। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी हम ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किचन के अंदर हमारे कप केक्स रेडी हो गए हैं, ऑलमोस्ट ओवन से आ गए हैं बाहर। और अब उस पर क्या हो रहा है जी आयशा? हम इसके ऊपर पाइप कर रहे हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंस थीम के अकॉर्डिंग, वाइट एंड ग्रीन। ओके, तो ये मुझे बताइए पाइपिंग में आपने क्या क्या चीज़ ऐड की है? सो एक बैग के अंदर मेरे पास मौजूद है वाइट, दैट इज़ आवर chantilly क्रीम, और दूसरे के अंदर आई हैव एक्चुअली पुट सम कलर, Okay. ग्रीन कलर, उसको थोड़ा सा हम टाई एंड डाई इफेक्ट दिए ताकि है। ये और अच्छा लगे। 14 अगस्त की मुनासबत से और ये डिफरेंट visuals टिप्स देखिए। के साथ हम इसे पाइप कर रहे हैं। और ये हमने 20 मिनट्स ओवन में रखे थे कपकेक्स? बिल्कुल 20 मिनट। परफेक्ट परफेक्ट। आयशा पाइपिंग करिए, कैमरास को कर रहे कवर साथ साथ, चूँकि हमारे साथ हमारे इतने लेजेंड्स मौजूद हैं। सो सर, मैं आपसे इन द एंड आज के दिन की मुनासबत से कोई भी मैसेज देखने वालों के लिए, यंग जनरेशन के लिए आप देना चाहें? बिल्कुल मैसेज है, और वो ये है कि हम अक्सर ये कह देते हैं कि आज के बच्चे तो ऐसा है, आज के ऐसा होता है या नहीं होता है, ऐसा होता है। हम ये नहीं सोचते कि हमने क्या सिखाया, हम सिखाएंगे तो वो वैसे बनेंगे ना। ये तो एक मॉम है, इसे कैसे आप तराशेंगे या उसको मोल्ड है बनाएंगे, तैयार करेंगे। तो जो अच्छी सोच आप उनको देंगे, क्या positive बात है। वो वही तो आगे लेके कैरी चलेंगे। करेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो फिर कैसे पाकिस्तान खराब होगा? हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। क्या खूबसूरत बात की। अच्छा जी, मेरा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं आप सब देखने वालों से इजाज़त ले रही हूँ, क्योंकि कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जाते जाते एक फरमाइश मैंने ऑफर कर दी है कि कुछ दुआया चीज़ हमें पाकिस्तान के लिए सुनाएंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और थैंक यू वेरी मच। आयशा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्टेज इज़ ऑल योर्स। ये ना दुआया भी है और पुरुम्मीद भी है। क्या बात है, ये बिल्कुल। बड़ी ज़रूरत है हाँ। वक्त की। मैं हूँ पाकिस्तान, मैं सबके दिल में जिंदा हूँ। वाह, मैं माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में जिंदा हूँ। मुझको नमू से रोक नहीं सकती है कोई रुत। मैं जो सदा बहार हूँ, आबो गिल में जिंदा हूँ। क्या बात है। मैं हर फूल में, हर पत्ते में, हर डाली में रक्सा। मैं हूँ जाने महफिल, हर महफिल में जिंदा हूँ। हुस्नो इश्क की घातों में, हुस्नो इश्क की घातों में भी क्या बात। मेरा नूर ज़हूर। गोरे गोरे मुखड़ों के हर तिल में जिंदा हूँ। मेरे मुसव्विर, मेरे शायर, मेरे मौसीकार, वो मेरे हैं और मैं उनके दिल में जिंदा हूँ। मेरे फैज़, नदीम, हफीज़, फराज और नासिर जी, मैं इकबाल के प्यारों की महफिल में जिंदा हूँ। क्या क्या। प्यार की मीठी ताने मेरे कानों में हरदम। मैं गीतों संगीतों के साहिल में जिंदा हूँ। वाह वाह। और आखिरी है कि तन आसानी छोड़ो अता जी, मुझसे मिलने आओ। मैं हिम्मत की, अज़्म की हर मंजिल में जिंदा हूँ। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आप बहुत सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।